अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर मां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं पाक अमरीका लाॻापनि जे हवाले सां, छाकाणि त कल्ह को ॾींहुं पाकिस्तान जे अंदरि जिते कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 7 कलाकनि ताईं स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस घुराई वई ऐं 7 कलाकनि ताईं उन ते गुफ्तगू कई वई, त ॿिए तरफ़ असांखे नज़र आयो त अमरीका जे अंदरि सेक्रेटरी डिफेंस जेम्स मैटिस ऐं जेको उन जो कमांडर इन चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जेको आहे चेयरमैन आहे जनरल डनफोर्ड, उन जी जेको आहे पंहिंजो हियरिंग्स थियूं ऐं जेका सेनेट जे अंदरि, ऐं उनखां पोइ जेके गुफ़्तगू थी आहे जंहिंमें मैटिस जो चवणु इहो आहे त हू पाकिस्तान सां अञा हिकु दफ़ो कमु करणु चाहिनि था, जॾहिं त ईरान जे हवाले सां उन ट्रंप जी पॉलिसी खे ॼण चओ त रद्द करे छॾियो। इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कयूं था। टेलीफोन लाइन ते वॉशिंगटन DC मां असां सां मौजूदु आहिनि मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जा सीनियर फेलो मारूफ दानिश्वर, स्कॉलर ऐं तजज़ियेगार डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। अचो त उन सां गुफ्तगू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 7 घंटे तक चली और जो मामला था वो ज़ाहिर है उसमें जो अपना बताया गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं, और फिर हमने देखा कि उस तरफ वाशिंगटन DC के अंदर भी अपना हियरिंग्स हुई अपना डिफेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, तो वहाँ पे भी ये मामलात रहे। आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ इंगेजमेंट्स के रूल्स तय हो रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों का ताल्लुक क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दोनों ममालिक इस वक्त अपनी जो रिलेशनशिप है उसके मुतालिक सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है किस तरफ जाएगी और किस तरीके से ये डेवलप होगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये मीटिंग जो हुई कल सेनेट की कमेटी मीटिंग जो हुई, उसमें मैटिस और डनफोर्ड दोनों शामिल थे। याद रहे कि इनसे जो सवालात किए गए थे वो उसी किस्म के सवालात होते हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर को किए जाते हैं, और आर्मी ऑफिसर्स के जो जवाब होते हैं वो बिल्कुल लीनियर किस्म के जवाब होते हैं, उनमें डिप्लोमेसी ज्यादा शामिल नहीं होती। अब देखना यह है कि इसका मकसद क्या था। जहां तक हम देख सकते हैं, ये जो मीटिंग थी ये US पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए की गई थी, और उसके बाद आपने जैसे सुना होगा कि कई मेंबरान जो थे सेनेटर्स वो इससे खुश नहीं थे, और काफी हद तक उन्होंने अपनी डिससेटिस्फैक्शन शायद उन्होंने बताई। इसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि जहां तक अफगान पॉलिसी है वो अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं हुई, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं और ब्रॉड किस्म के कुछ इश्यूज बता दिए गए हैं, लेकिन उसके डिटेल सामने नहीं आए। क्योंकि वो डिटेल सामने नहीं आई, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका मकसद क्या था, और जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बातें की हैं वो किस हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें 2 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। एक तो ये कि यकीनन अमेरिका अपनी फोर्सेस वहां बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि किस हद तक इनकी बढ़ाने से अफगानिस्तान की जो अपनी फोर्सेस हैं उनकी अहमियत और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। जहां तक हम देख सकते हैं अफगानिस्तान की फोर्सेस अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंची, और शायद काफी अरसे तक ना पहुंच सके जहां पर वो अपने पांव पर खुद खड़ी हो जाएंगी। लेकिन कल की हियरिंग में तो ये कहा गया कि अब वो ज्यादा इंगेज हो गई हैं और ज्यादा बोल्ड हो गई हैं और ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं, अब उनकी कैजुअल्टीज़ की लेवल कम हो गई है। ये अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और चीफ साहब ने कहा है। लेकिन देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि इन चीज़ों को आपको जरा क्लियरली देखना ज़रूरी होगा। ऐसा कहना कि सडनली 6 महीने के अंदर जो अफगान फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं, तो ये कुछ गलतफहमी की बात हो जाती है। इसमें कुछ किसी हद तक खुशफहमी भी आ जाती है। तो इसलिए इन चीजों को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। तो सबसे बड़ा प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमेरिकन पॉलिसी बदल गई। अब अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान में सक्सेस हासिल करे। उस सक्सेस को हासिल करने में ना सिर्फ नेटो फोर्सेस और अमेरिका फोर्सेस का ज्यादा हाथ होगा, बल्कि उसके साथ साथ अफगान फोर्सेस जो हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारियां इख्तियार करनी होंगी।
اب اگر ایسی کنڈیشن میں اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغان پوزیشن جو افغان فورسز جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو پھر یہ سوچنا کہ 3,000 یا 4,000 ایکسٹرا فورسز آنے سے کس حد تک ان پہ اچھا اثر پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک پازیٹیو اسپن دی گئی ہے، اس پازیٹیو اسپن کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ دی جا رہی ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ ایک مرتبہ پھر دھول جھونکی جا رہی ہے اپنا کانگریس اپنا سینٹ کی کمیٹی کے ممبران کو کہ وہاں پہ جو ہے وہ فورسز کافی متحرک ہیں اور کافی کیپیبل ہو گئی ہیں؟ جی دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے میں بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ افغان فورسز کافی کمزور ہیں، اور صرف ان میں ایک فورس ایسی ہے، ایک کور ایسی ہے جو کہ افیکٹولی فورس اپنا سکسیسفلی وہ طالبان کے خلاف لڑ سکتی ہے، اور باقی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو پھر 6 مہینے کے اندر اندر آپ اگر اس پوزیشن کو بدل دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یا پہلی جو پوزیشن دی گئی تھی وہ غلط ہے، یا دوسری پوزیشن لی گئی ہے، جو نئی پوزیشن دی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پولیٹیکلی سپورٹ حاصل کی جائے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس حد تک کانگریس یا سینٹ اس کو سپورٹ کرے گی. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر مکین انہوں نے بڑی اوپنلی کہا کہ وہ اس میٹنگ سے بڑے ڈسسیٹسفائیڈ تھے، کیونکہ اس میٹنگ میں کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی اور ان کو کوئی آرگومنٹس نہیں دیے گئے جس کی بیسس پہ وہ یہ یقین کریں کہ افغان پالیسی کی طرح چل رہی ہے. لیکن مکین کے ناراض ہونے کی تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں افسران جو ہے ان ریٹن کچھ بھی نہیں لائے تھے، جو اس پہ مکین نے کہا کہ ان کو ریٹن میں اپنی پوری پالیسی ڈاکیومنٹس لانے چاہیے تھے. بہرحال ڈاکٹر صاحب، جو اپنا میٹس صاحب نے یہ کہا ہے، ڈیفینس سیکریٹری جیمز میٹس نے کہا ہے کہ یو ایس وڈ ٹرائی ون مور ٹائم ٹو ورک ود پاکستان ان افغانستان. تو آپ کے خیال میں جو ٹرمپ نے 6 ہفتہ پہلے جو پالیسی اناؤنسمنٹ کی تھی اور جب اب میٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یو ایس ایڈمنسٹریشن ایک قدم پیچھے جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کا تعلق ہے وہ ایک ریجنل ایشو کے بیسس پہ بنی ہوئی ہے. وہ صرف اس وقت پاکستان افغانستان پالیسی ہی نہیں بلکہ یہ پوری جنوبی ایشیا کی طرف پالیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کیونکہ چین اتنی حد تک شامل ہو چکا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو پاکستان کی طرف پالیسی ہوگی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ کس حد تک یہ پوری ریجنل اور جو ایریا پالیسی ایریا انٹرسٹ جو ہیں ان کو کس حد تک پاکستان بدل کے اپنے امریکہ کے ساتھ دوبارہ کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ چاہے تھریٹ کہہ لیجئے یا آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ یہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بدلتی جا رہی ہے اور ان کو ریجنل انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے انٹرسٹ کو کوآپریٹ ان کے انٹرسٹ کو فالو کرے، تو پھر یقیناً اس قسم کے تھریٹ دینا ضروری ہو جاتے ہیں. آیا یہ تھریٹ ریئل ہے یا صرف امیجنری ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے لیے جو آج واشنگٹن میں فائنانس منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ایک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میٹنگ میں یقیناً اس بات کا متعلق سوچا گیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لیے گئے ہوں گے. ابھی ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ڈیسیژن ہیں، لیکن یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے ڈیفینس اور اسٹریٹجک ریلیشن شپس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو امریکہ اپنے انٹرسٹ پیدا فلفل کر سکتا ہے اور نہ پاکستان کلیئرلی سوچ سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی پالیسی میں کمپرومائز پیدا کرنے کے قابل ہے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ ایک اور مرتبہ ٹرائی کرنے کی بات کی گئی ہے اپنا معاملات کو ٹھیک کرنے کی، آپ کے خیال میں اس میں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹس کے رولز میں کیا ایسی نئی چیزیں لائی جائیں گی جس میں پاکستان اس انگیجمنٹ کو ان کے توقعات کے مطابق پرفارم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی یہ بات آ جاتی ہے، دیکھیے اس چیز کو نہ بھولیے کہ جہاں تک افغانستان اور امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ کو نیبرنگ ممالک کی سپورٹ چاہیے. اس میں اس وقت امریکہ کو کسی نیبرنگ ملک کی سپورٹ حاصل نہیں.
نہ ایران کی سپورٹ حاصل ہے، نہ سینٹرل ایشین کی سپورٹ شامل ہے، نہ پاکستان کی سپورٹ شامل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں امریکہ کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ضروری ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ کو اور ان کی پالیسیز کو بدلے. تو اس میں اس پرٹیکولر یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اور یہ جو اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، یہ تھریٹس جسے کہنا چاہیے یہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہمیشہ چلتی رہی ہے اور بہت افیکٹولی چلتی رہی ہے. امید یہی ہو سکتی ہے کہ آئندہ اس پالیسی کو کلیریفائی کر دیا جائے تاکہ دونوں ممالک کو معلوم ہو کہ وہ کس مقام پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. لیکن آپ نے جس طرح پچھلی مرتبہ بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی کہ امریکہ نے تو آپ نے جس طرح کہا کہ یہ ایک ریجن کے یہ بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے پاک امریکہ تعلقات کو، بلکہ ریجن کے اپنا ملٹی ڈائمینشنل اس سینیریو کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس میں تو اس ریجن کے اندر امریکہ نے بالکل کلیئرلی اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کی ہوئی ہے، جس میں اس خطے کے اندر اس کا سب سے بڑا ریجنل اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ ہندوستان ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان کس طرح امریکہ کے انٹریسٹ کو اس خطے کے اندر سرو کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کی بھی پالیسی کلیئر ہے کہ امریکہ انڈیا جو ہے اس کا اینیمی ہے، اس کو ایز اے اینیمی ٹریٹ کرتا ہے پاکستان. جی یہی تو میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ یہی سب سے اہم ریجنل ایشو ہے. کس حد تک امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈال سکتا ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کو اور پالیسی اختیار کرنا ہوگی، اسی طریقے سے پاکستان کو پالیسی اختیار کرنا ہوگی. تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے اس لیے ایشو یہ آ جاتا ہے کہ کس حد تک وہ انٹرسٹ کمپرومائز کیے جا سکتے ہیں. اور یہ امریکہ بڑی افیکٹولی کوشش یہی کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے. کس حد تک پاکستان یہ کرنے کے لیے تیار ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان نے یہ پالیسی جو اختیار کی ہے وہ کلیئر کٹ ریجنل ایشوز کو دیکھتے ہوئے کی ہے جس میں ہندوستان اور چین بھی شامل ہیں، تو پھر مشکل یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے تھریٹ سے پاکستان کی پالیسی نہیں بدلے گی. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کمپرومائزز اس طرح کے ہو جائیں گے کہ پبلکلی ڈس ایگری نہیں کریں گے، پرائیویٹلی جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ڈس ایگری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب پوچھا گیا اپنا امریکی اپنا ڈیفینس اپنا اہلکاروں سے، جس میں سیکریٹری ڈیفینس اور چیف آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو کہا گیا کہ پاکستان کے بارے میں کیا کیا سوچا جا رہا ہے. تو کہا گیا کہ وہ اپنا ڈرون حملے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے نان نیٹو ہاں وہ الائی کا، وہ اپنا اس کو اپنا واپس کیا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کے اسٹیٹس؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے نان نیٹو اسٹیٹس سے آپ کو فرق کوئی نہیں پڑ رہا. نہ آپ کو ایڈیشنل سپورٹ مل رہی ہے، ڈیفینس مٹیریل مل رہا ہے، نہ آپ کو کوئی فائنینشیل ریسورسز مل رہی ہیں، نہ آپ کو دنیا میں کوئی اہمیت مل رہی ہے. تو یہ ایک کاغذ ہے، اس کی زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور آپ کس حد تک اتنے مضبوط ہیں کہ آپ اپنے پاؤں میں خود کھڑے ہونے کے قابل ہوں اور آپ کو دوسری سپورٹ مل رہی ہے. اس لیے نان نیٹو اسٹیٹس جو ہے وہ ایک بے معنی سی چیز ہے. اس کا ایک پولیٹیکل یا اس کا ایک کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک امپورٹنس تھی ایک وقت پہ، لیکن اب اس کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی. جہاں تک تعلق ہے ڈرون اٹیکس کا، جو تو ہوتے رہے تھے اور شاید اب بھی ہوں گے کیونکہ امریکہ اس قابل ہے کہ کرے. اب اس میں مشکل یہ ہو جائے گی کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہوں گے اگر یہ ہوتے ہیں تو ان سے انسٹیبلٹی اور پھیلتی. اگر انسٹیبلٹی اور پھیلتی ہے تو پھر امریکن انٹرسٹ جو ہے خاص طور پہ لانگ ٹرم انٹرسٹ اس پہ بہت بڑے اثرات پہنچتے ہیں. جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک ملٹری آفیسرز کا تعلق ہے وہ کبھی ان چیزوں کے متعلق سوچنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ صرف لینئر تھنکنگ رکھتے ہیں اور وہ لینئر بیسس پہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس قسم کے انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ اس کے پولیٹیکل اثرات یا اس کے اسٹریٹجک اثرات کیا ہوں گے لانگ ٹرم میں، کیونکہ ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا آبجیکٹو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کوئی اثرات نہیں رہتے. تو
یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس حد تک جو امریکن گورنمنٹ ہے، جو یو ایس گورنمنٹ ہے، وہ ان چیزوں کو ریکگنائز کرتی ہے اور اس کے بعد پالیسی کو ریوائز کرتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ جب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ڈپلومیسی کا رول کمزور ہو گیا ہے اور ملٹری اور پینٹاگون کا رول بڑھ گیا۔ ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ نوانسز کے معاملوں میں سالو ہونے والا نہیں رہا، اور وہ بڑی حد تک ڈائریکٹ انٹرونشن اور ڈائریکٹ کانفلکٹ کے طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جیمز میٹس نے کل ایران پالیسی جو اپنا ٹرمپ صاحب نے جس کو بار بار کہا ہے اپنی کیمپین کے دوران اور خود کا اب بار بار وہ کہہ رہے ہیں، میٹس نے اس سے تو بربلا اختلاف کر دیا اور اس نے بالکل واضح کہہ دیا کہ جب اپنا میانی کے اپنا سینیٹر نے ان سے کہا کہ پوچھا کہ ہمارا وہاں رہنا اس ڈیل کے اندر ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ کے لیے ایک اور سیٹ بیک نہیں ہے ٹرمپ کی پالیسی کے لیے؟ نہیں دیکھیے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک بیسک رول پہ کام کرتی ہے، وہ ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی جس کے تحت جنرل میٹس نے کہا کہ وہ نیوکلیر ایگریمنٹ جو ہے امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو کانٹرڈکٹ کیا۔ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی حد تک یہ پالیسی جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اور اگر ہمارا انٹرسٹ اس میں فلفل ہوتا ہے تو ہم اس پالیسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف ہیں یا ٹرمپ کی پالیسی کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جا سینئر فیلو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سان گڈ ہوا۔ امریکہ کے اندر جو ہے امریکی ڈیفینس سیکریٹری امریکی چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جی جا ہیئرنگ تھی جن میں پاکستان یا افغانستان کے حوالے سے ان کا کچھ سینیٹرن سوال جواب کیا ہیں۔ سینٹ جی آرمڈ سروسز بارے میں جو کمیٹی ہے انہیں جو وہ سوال کیا ان کے چیئرمین جنرل سینیٹر جان مکین جو تمام سخت سوال آڈی پوچھا کئی ان کا اتنے گال بول تھی ان میں سیکریٹری ڈیفینس جنرل جیمز میٹس جو چوڻ ہو تو پاکستان سے ایک دفعہ بیہر انگیجمنٹ لائے کوششوں کیوں ویندیوں، ان سے گڈو گڈ ان جو بھی چوڻ ہو تو امریکہ جے ودھیک فوجوں موکلیندو ان تے $1 ارب ودھیک جو سالانو خرچ تھیندو۔ ان تے ودھیک گفتگو کناسوں، وٹھو تا وقفو، واپس جي پروگرام کي اڳتي وڌايون تا، سان گڏ رهجو۔ ویلکم بیک ناظرین، جو پروگرام کے سلسلے کے اڳتي وڌايون، گفتگو ہلندڙ ہے پاڪ امريڪا لاڳاپن کے حوالے سے جتي کور کمانڊر کانفرنس ہتي 7 کلاڪ جاري رہي تو اتي امريڪا کے اندر واشنگٹن ڈي سی میں سیکریٹری ڈیفینس جیمز میٹس چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ڈنفورڈ جی جا ہے وہ ہیئرنگ تھی سینٹ کے اندر۔ گفتگو کیوں تھا ان وقت اسان کے واشنگٹن ڈی سی میں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس، اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس 7 گھنٹے تک یہاں پہ جاری رہی اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہیئرنگس ہو رہی تھیں جنرل جیمز میٹس کی اور جنرل ڈنفورڈ کی، جی تو کیا کچھ انگیجمنٹس کے معاملات طے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے؟ کچھ اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، میرے خیال میں دونوں طرف سے جو انگیجمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ دونوں طرف سے سوچی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکی جو ہیں وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو 2 بیانات آئے ہیں، مطلب جو جنرل میٹس کے اور دوسرے کے، ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان پر
زیادہ سے زیادہ بات چیت سے پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر امریکہ کی شرائط کو منظور کرے. اچھا، وہ جو میٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں، ایک اور مرتبہ پاکستان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک اور دوسرے جو جہادی گروپ ہیں ان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، جو ان کا یقین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور باقی جو جہادی گروپ ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں. امریکی جو ہے وہ جو آپ کے کشمیر سے کے متعلق جہادی ہیں اور جو افغانستان سے متعلق جہادی ہیں ان میں تفریق نہیں کرتا. پاکستان جو ہے وہ ان میں تفریق کرتا ہے لیکن امریکہ ان میں تفریق نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ ہندوستان کا دباؤ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرچینجبل ہے. وہی جہادی جو کشمیر کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ افغانستان میں بھی چلے جاتے ہیں، جو افغانستان کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کشمیر میں بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر جو جہادی گروپ ہیں پاکستان میں ان کا خاتمہ کریں. نہیں، وہ تو پاکستان تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے تئیں تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب جب آپ ہندوستان اور امریکہ اور نیٹو سب مل کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 16 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ 40% سے زیادہ علاقے پہ ان کا کنٹرول ہے طالبان کا، اور 30% سے زیادہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ ان کا انفلوئنس گورنمنٹ سے زیادہ ہے. تو 70% علاقہ افغانستان کا آج بھی افغان حکومت اور نیٹو فورسز اور امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا پاکستان کو کس طرح بلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ سارا کچھ پاکستان کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں دو بیانیے ہیں. ایک بیانیہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن دنیا اس بیانیے کو نہیں مانتی. امریکہ نہیں بلکہ نیٹو بھی اور باقی ممالک بھی اس بیانیے کو نہیں مانتے. ان کی اور ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کی بھی کوئی انفارمیشن کے سورسز ہوں گے. مطلب ان کو اللہ واسطے پاکستان سے تو بیر کسی کو نہیں ہے، پاکستان سے کیوں بیر ہونے لگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو سورس آف انفارمیشن ہے ان کے مطابق جو ہے جو پاکستان ہے اس کا تعلق حقانی نیٹ ورک اور باقی گروہوں سے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرتاج عزیز صاحب واشنگٹن میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ جو طالبان گروپ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور تاکہ پاکستان جو ہے ان کو مذاکرات کی بیس پر لا سکے. تو ایک طرح سے سرتاج عزیز صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں. تو اب صرف یہ کہہ دینا کہ 30% علاقہ جو ہے اس پہ طالبان کا راج ہے، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو کلین چٹ مل جائے، یہ میرے خیال میں دو باتیں بنتی نہیں ہیں. نہیں، کلین چٹ تو اور مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کیا صرف پاکستان کی وجہ سے ہی اپنا 16 سال سے امریکہ جو ہے وہاں پہ کامیاب نہیں ہو رہا؟ یہ بات جو ہے یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اتنے بڑے وسیلے اتنے بڑے ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی وجہ سے تو یہ تو امریکیوں کا جو ہے وہ چونکہ امریکی کامیاب نہیں ہو رہے اس لیے امریکی جو ہے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. لیکن سچ جو ہے وہ کہیں بیچ میں ہے. میرے خیال میں کسی حد تک پاکستان کا جو سٹینڈ ہے اس میں بھی سچائی ہے کہ امریکہ کی ناکامی کے اسباب جو ہیں وہ دوسرے ہیں، اور کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے بیانیے میں بھی سچ ہو کہ پاکستانی جو سٹینڈ ہے، جو پاکستانی جس طرح سے کر رہے ہیں ٹریٹ طالبان کو، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کو،
اس کا بھی کسی حد تک وہ بھی ذمہ دار ہے افغانستان کے حالات کے نہ ٹھیک ہونے۔ لیکن کل جو دونوں جنرل صاحبان پیش ہوئے، سیکریٹری ڈیفینس جنرل جیمز میٹس، اس نے کہا کہ امریکہ اپنا وہ جو فوجیں ہیں اپنا ان کی افغانستان کی فوجیں وہ زیادہ اب انگیج ہو رہی ہیں، وہ زیادہ بولڈ ہو گئی ہیں، کیونکہ ایئر اسٹرائکس ہم کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، اب وہ زیادہ کیپیبل ہو گئی ہیں، اب ان کے اندر انجریز کم ہو رہی ہیں۔ لیکن جنرل ڈنفورڈ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان میں ابھی کیپیبلٹی کا ایشوز ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ خود امریکہ جو وہاں پہ جو کچھ کیا ہے 16 سال کے اندر، جو وہاں پہ فوج بنائی ہے، جو وہاں پہ آئین اور حکومت بنائی ہے، وہ ساری کاسمیٹک چیزیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ ریت کے ٹیلوں کی طرح وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں اور کسی حد تک کامیاب نہیں بھی ہیں، وگرنہ یہ مجھے بتائیں کہ 4000 یا 10,000 جو بیرونی فوجیں ہیں، صرف ان کی موجودگی سے تو جو ہے وہ قابل حکومت قائم نہیں ہے نا۔ مطلب 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے امریکہ کے جو کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں نا کہ جو اگر ابھی تک قابل حکومت جو ہے وہ اشرف غنی کی اور عبداللہ کی قائم ہے، وہ صرف 10,000 بیرونی فوجیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اس میں افغان فورسز کا بھی ہاتھ ہوگا۔ تو آپ کے حساب سے وہ جو میٹس صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کافی حد تک آپ اس کو بہتر ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کسی حد تک سچائی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل سچائی ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی حد تک اس میں بھی سچائی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران کے ایشو پہ میٹس نے ٹرمپ کی پالیسی کے بالکل الٹ کہہ دیا کہ وہ جو ہے بلیو کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل کے اندر رہنا امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ جی، تو آپ کے خیال میں؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے حق میں ہے کہ ایران کے ساتھ جو سمجھوتا ہے اس میں قائم رہا جائے۔ لیکن جو اسرائیلی لابی ہے اور جس کو کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ختم کرنا چاہتی ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانا اور پھر ایران کے خلاف کسی طرح کا فوجی ایکشن کرنا جیسی جو حکمت عملی ہے اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، واشنگٹن ڈی سی ماں معروف تجزیہ نگار ऐं سینئر صحافی ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب सां गॾु हुआ। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, उन खां पहिरियों असां सां गॾु हुआ मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जा सीनियर फेलो डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब, उन बि असांखे वॉशिंगटन मां ई जॉइन कयो हुयो। अमरीका ऐं पाकिस्तान जे लाॻापनि जे हवाले सां इंतिहाई अहम पेशरफ़ थिए पई, ॿिन्ही पासनि खां जेको आहे उन ते संजीदगी सां गौर हलंदड़ आहे। कल पाकिस्तान जे अंदरि जेका 7 कलाक मुसलसल जेका कोर कमांडर जी स्पेशल कॉन्फ्रेंस हली, उनमें भी यकीनन पंहिंजो जेको ख़बर आई त अफ़गानिस्तान जे हवाले सां उन ते गुफ़्तगू थी। ॿिए तरफ़ ख़ुदि जेको आहे अमरीका जे अंदरि सेक्रेटरी डिफेंस जनरल जेम्स मैटिस ऐं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ कमेटी जनाब जनरल डनफोर्ड साहब जी जेका पंहिंजो हियरिंग थी सेनेट जे अंदरि, ऐं उनखां पोइ जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं उनमें हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान सां कमु करण जी बि ॻाल्हि कई वई। साॻे वक़्तु पाकिस्तान जे इदारनि जे मथां जेको इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि अमरीका जे पारां त उन्हनि जा तालुकात आहिनि पंहिंजो दहशतगर्द नेटवर्क सां, उहो बि जेको आहे जनरल डनफोर्ड जेको आहे उते कमेटी में उन ॻाल्हि जो बि इज़हार कयो। पर बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि तमामु सीरियस आहे, उहा इहा आहे त ॿिन्ही पासे खां ॿई मुल्क संजीदगी सां इन सॼे मामले खे ॾिसनि पिया ऐं यकीनी तौर ते ईंदड़ जेके ॾींहं आहिनि उनमें ॿिन्ही पासनि खां कुझु न कुझु जेके आहिनि डेवलपमेंट्स नज़र ईंदियूं, ऐं ख़ासि तरह ॿ मुल्क जेके तमामु वॾे अरसे खां वठी हिक ॿिए जा अलाई रहिया आहिनि। सॼी कोल्ड वॉर जो दौरु पाकिस्तान ऐं अमरीका जा लाॻापा बहितर इतिहादी जे तौर ते रहिया, ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं वॉर ऑन टेरर में बि फ्रंट लाइन स्टेट जे
तौर ते पाकिस्तान किरदारु अदा कयो ऐं उनखां पोइ जेको आहे जेका मौजूदा सूरत हाल में ख़ासि तरह जेका बुश जी एडमिनिस्ट्रेशन हुई जो उन जॾहिं हिंदुस्तान सां न्यूक्लियर डील कई सिविल न्यूक्लियर डील कई त उनखां पोइ पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे लाॻापनि में जेका छिकताण जो सिलसिलो रहियो उहो वरी कंहिं बि तरह ठीकु थींदे नज़र कोन आयो। उन सिलसिले में अमेरिका जे पॉलिसी साज़नि पारां जेका डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल पंहिंजो ॿुधायो पिए त कैरेट एंड स्टिक वारी जेका पॉलिसी हुई कुझु ॾियो ऐं पंहिंजो उनखां पोइ प्रेशर विझो उन जे बुनियाद ते पाकिस्तान खे इंगेज करण जी जेका बि कोशिशूं हल ताईं थियूं आहिनि पर उन मामले में अमेरिका खे का कामयाबी न थी आहे छाकाणि त पाकिस्तान बहरहाल हिकिड़ी अहिड़ी रियासत आहे जेका हिकिड़े अहम जेको आहे हैसियत रखंदड़ हिकिड़ो मुल्क आहे जंहिंमें जेको 22 करोड़ माण्हुनि जो मुल्क आहे साॻे वक़्तु हिकिड़ो न्यूक्लियर पंहिंजो मुल्क पंहिंजो हथियार रखंदड़ मुल्क आहे उन सां गॾो गॾु हिकिड़ी मज़बूत आर्मी हिकिड़ी मज़बूत फ़ौज हिकिड़ी मज़बूत हिकिड़ी रियासती ढांचो रखंदड़ मुल्क आहे ऐं हिकिड़े अहिड़े पंहिंजो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ते आहे जंहिंजी पंहिंजी तमामु इम्पोर्टेंस आहे। तंहिं करे पाकिस्तान जिते हिल ताईं अमेरिका सां गॾिजी दुनिया जे अंदरि पंहिंजो किरदारु अदा करण जी कोशिशि कंदो रहियो हिन वक़्तु जेके तब्दील थींदड़ दुनिया जे अंदरि जिते चाइना रूस ऐं ॿिया जेके नए सिर अलाइनमेंट थिए पई पाकिस्तान हाणे पाकिस्तान खे बि ऑप्शन्स आहिनि त पाकिस्तान उहे ऑप्शन्स अवेल करे सघे। तंहिं करे अमेरिका जी जेका इहा प्रेशर जी पॉलिसी आहे दबाव जी पॉलिसी आहे उहा शायदि हिन भेरे कमु न करे ऐं पर उन जे लाइ ज़रूरियात पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान जी अस्करी क़यादत ऐं पाकिस्तान जी सियासी क़यादत ऐं पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ जेके इदारा आहिनि रियासत जा जेके अहम जेके थंभा आहिनि उहे उन्हनि जे विच में हिकिड़ी हमाहंगी जो असांखे रुझान नज़र अचे। उन हवाले सां पाकिस्तान जे अंदरि ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त पाकिस्तान जा उहे समूरा इदारा समूरियूं जेके क़ुवतूं आहिनि उहे इन मसइले ते ज़रूरु गौर कनि छाकाणि त पाकिस्तान हिन वक़्तु हिकिड़े तमामु घणे संजीदा क़िस्म जे जेको आहे हिकिड़े मामलनि मां गुज़रे पियो ऐं आलमी सतह ते जेके न्यू एंगेजमेंट्स थियनि पियूं उनमें जेका पाकिस्तान जेका पोज़ीशन वठे पियो उन जे लाइ ज़रूरियात पाकिस्तान जे अंदरि सियासी इस्तेहकाम हुजे इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुजे उन जे लाइ असांजे क़यादत खे मजमूई तरह ते किरदारु अदा करणो पवंदो। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो थो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।